Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I hope students are doing well today. And I also hope that you really understood what we talked about in the last lecture. It was about the global environment in business. Just an overview of the last lecture. Last lecture mein, let me show you. हमने ग्लोबल बॉर्डरलेस एनवायरनमेंट डिस्कस किया था. इस पे इफ़ यू रिमेंबर हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की थी, हमने बॉर्डरलेस एनवायरनमेंट्स के बारे में बात की थी, हमने गवर्नमेंट की एनवायरनमेंट के बारे में बात की थी. देन वी टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो दुनिया में कुछ हैं. फॉर एग्जांपल नाफ्टा है, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशंस की आसियान है. देन वी टॉक्ड अबाउट लाइक यूरोपियन यूनियन. Then we also had some discussion on the global trade agreements and alliances, जिसमें यूरोपियन यूनियन हमने बात की कि टैक्स की डिस्बर्समेंट्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ कैसे फॉलो होते हैं. Then we talked about the global sourcing, import export. हमने कुछ इसकी कुछ टर्म्स के बारे में बात की कि ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर परफॉर्म करना हो तो क्या टेक्निक्स के यूज होती हैं. तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है. देन वी टॉक्ड अबाउट द टॉपिक्स ऑफ लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, आउटसोर्सिंग, देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट. ये डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की थी. So we talked about that how a company can go international, and then in the end I discussed with you a small exercise जिसमें कुछ statements were given and we talked about कि कैसे एक statement के ऊपर कौन सी चीज़ apply होती है. So I hope कि in the past lecture you had some idea कि if you have to distinguish from licensing एंड फ्रेंचाइजिंग तो इन दोनों का डिफरेंस सच क्या होता है, राइट. सो आज इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक था एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हम डिस्कस नहीं कर पाए. तो उसको आज देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और इसकी वेरियस इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, क्या चाहिए होता है इसके लिए, इसका मतलब क्या होता है, क्या अफादियत है, बाय अ पर्सन शुड थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, इनोवेशन में कितना रोल होता है इसका, और इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है. सो ये हम चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. पहली बात तो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा एक टंग ट्विस्टर है. आप ट्राई कीजिए प्रोनाउंस करने की इसको. से एंटरप्रेन्योरशिप, ओके. इंट्राप्रेन्योरशिप, ओके. इट्स नॉट इजी टू प्रोनाउंस. इसको जब पहले गो में पढ़ते हैं इस वर्ड को तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है इवन इसको प्रोनाउंसिएशन को सेट करना कि हाउ शुड वी से इट. लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द मोस्ट आई थिंक फेमस प्रोनाउंसिएशन, सो यू कैन से इट लाइक दैट. ठीक है. मतलब क्या होता है इसका? न्यू वेंचर क्रिएशन. इफ यू कैन सी इन द स्लाइड, इट्स अ न्यू वेंचर क्रिएशन, the process of starting and operating a new business or a new line of business, right? So process of starting and operating a new business. एक बिजनेस को नया स्टार्ट करना, एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करना, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, और एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई और नया सा ऑफशूट स्टार्ट कर देना जो आपको लगे कि इट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम और इट्स नॉट बीन ऑफर्ड बाय सम अदर बिजनेस, इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. एक वेंचर क्रिएट करते हैं आप, जिसमें वेंचर की मीन्स कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं जिसमें अगर तो नया है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू हैव द फाइनेंसिंग फ्रॉम द स्क्रैच. यू विल हैव टू फाइंड द पीपल जो कि परफॉर्म करेंगे इसको, एंड देन यू विल हैव टू सी द टर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप इसके देखेंगे. सो इसमें अगर एग्जिस्टिंग है तो इसमें आप फिर थोड़े से शेयर्ड बेसिस पे या एग्जिस्टिंग बेसिस पर अपने फाइनेंसिंग एंड ह्यूमन एंड पीपल रिसोर्सेज कैन बी मैनेज्ड. एंटरप्रेन्योर वो होता है वन हु स्टार्ट्स अ न्यू स्मॉल बिजनेस. जो बंदा इस आइडिया के साथ सामने आता है ही इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. ठीक है. अगर आप फॉर एग्जांपल आप ओन करते हैं बिजनेस को, आपका अपना बिजनेस है और आपके साथ आपकी एक टीम का मेंबर एक आइडिया दे रहा है कि इस बिजनेस को ऐसे रन करना चाहिए, you are not an entrepreneur, he is an entrepreneur because he is coming up with an idea. याद रखें कि जरूरी नहीं होता कि आपके पास
فائنینشیل ریسورسز ہوں گے ہی تو آپ ایک بہت کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں. یو ریئلی نیڈ اے ٹیم آف پیپل ہو کین تھنک انوویٹولی. اسی لیے آئیڈیاز کی بہت زیادہ آج کل ڈیمانڈ ہے. آپ ایک نئے آئیڈیا, کریٹو آئیڈیا کے ساتھ آئیے اور اس کو دیکھیں. بہت زیادہ بزنسز ابھی پیچھے کی کچھ ڈیکیڈز میں سٹارٹ ہوئے ہیں جو بالکل نئے آئیڈیا کے ساتھ سٹارٹ ہوئے ہیں, جن کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا اس سے پہلے کہ یہ اتنے ہٹ ہو جائیں گے, لیکن آئیڈیاز آئے, انہوں نے تھوڑا سا ٹائم لیا سیٹل ڈاؤن ہونے میں, اینڈ ناؤ دے آر بگ بزنسز دیز ڈیز. اس کی ہم نے کچھ ایگزامپلز اس دن بھی ڈسکس کی تھی دی ادر ڈے. آج پھر میں آپ سے ڈسکس کر دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل entrepreneurs, آپ آج کل حنیف راجپوت is a great entrepreneur who started off with the business of ایک آپ کانٹریکٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اپنا پورا ڈیکوریشن کا اور کیٹرنگ کا کی سروس, میرجز پہ, گیٹ ٹوگیدرز پہ, کسی طرح کے بھی گیدرنگز پر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, گھر پہ بھی, اسمال اسکیل پر بھی. سو ہی اسٹارٹیڈ آف ود دیٹ آئیڈیا کہ ٹینٹنگ کی ایک یونیک سروس لا کر ایک کلر کمبینیشن کے ساتھ اسٹیج ڈیکوریشن اینڈ یونیک کمبینیشن آف میلز. ہی اسٹارٹیڈ آف ود این آئیڈیا اینڈ ہی از اے بگ بزنس ناؤ. سملرلی جو ہوم بیسڈ بیکنگ کا کام اسٹارٹ ہوا کہ آپ خوبصورت کیکس ڈیکوریٹ کریں اور اس کے اوپر ایک کلرنگ اسکیمز لے کر آئیے. سو ناؤ دس از آلسو ویری مچ کامن. اٹ اسٹارٹیڈ آف فرام اے ہوم بیسڈ وومن جنہوں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا, اینڈ دین they gave us small colors and they started off making the small pictures on the cakes. اور اب تو تھیم کے ساتھ تھیم میچ کر کے پکچرز کے ساتھ 100% پکچرز میچ کر کے آپ کے کیکس ڈیولپ ہوتے ہیں یا بنتے ہیں. تو یہ آئیڈیا بھی ایک انٹرپرینورشپ کی کیٹیگری میں آتا ہے. دین آپ کو میں نے بات کی تھی کہ آج کل جو لانز کی برانڈنگ ہے ہمارے یہاں, میں اپنے ملک کی صرف بات کری کیونکہ ہمارے یہاں لان ویئر کی جاتی ہے. ٹیکسٹائل کمپنیز جو کہ بناتی تھی کپڑا بہت عرصے سے بنا رہی تھی, لیکن ابھی پچھلے 5 یا 6 سالوں میں دے اسٹارٹیڈ آف ود دا کانسیپٹ آف برانڈنگ, جس کو بولتے ہیں کہ اپنی اپنی ٹیکسٹائل مل کا انہوں نے ایک مارکیٹنگ سیشن بنایا, اس میں ایک آئیڈیا ٹیم بٹھائی اور انہوں نے اس کو برانڈ کے نام سے اس کو اچھے ڈیزائننگ کو لانچ کرنا شروع کر دیا. آبویسلی کوالٹی اور ڈیزائننگ تو تھی ہی, مگر انہوں نے تھوڑا سا اس کو انہینس کر کے ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ مارکیٹ میں لانچ کیا. انیشیلی تھوڑا لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم, ود دا کوالٹی آف دا کانسیپٹ, اینڈ وہی بات ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آنا ہے دوسروں سے, اس کے لیے لوگوں نے اس آئیڈیا کو کیچ کر لیا. سو یہ سب انٹرپرینورز کے آئیڈیا. آپ کسی نئے آئیڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں, آپ دیکھیں گے جس پہ میں بھی شروع میں منیمم کاسٹ لگتی ہو, آپ کو ریڈی میڈ سروسز کچھ ہیومن اینڈ فائنینشیل مل جائیں, تو کم اپ ود این آئیڈیا اینڈ اسٹارٹ اے بزنس. آپ تو بزنس کے یو آر اسٹارٹنگ بزنس رائٹ ناؤ, یو شوڈ نو آل دیز آئیڈیاز, یو شوڈ نو ہاؤ ٹو فائنینس اے تھنگ, یو شوڈ نو کہ کس قسم کی والنٹیئر سروسز مل سکتی ہیں. ود منیمم کاسٹ اسٹارٹ اپ بزنس, اف اٹ از اسٹیبلش تو لیٹر آن آپ اس کو بڑے اسکیل پر بھی لے کر جا سکتے ہیں. لیکن انٹرپرینورشپ از ویری ویری امپورٹنٹ, بیکاز ہمارے ملک میں فار ایگزامپل کچھ بچے آئی ٹی کے خاص طور پہ چھوٹے سے اپنے پروڈکشن ہاؤسز اسٹارٹ کر لیتے ہیں, اپنے آئی ٹی کے ہاؤسز اسٹارٹ کر لیتے ہیں. دے گریب دا 1 or 2 projects from abroad, یا یہاں کے لوکل پروجیکٹس لیتے ہیں, they start off with the business. They set up their own companies and they slowly and gradually expand the business. تو بندہ جو اسٹارٹ لیتا ہے, جو اس کی آئیڈیا کی ان پٹ دیتا ہے, that person is called an entrepreneur. ٹھیک ہے, نیکسٹ آئیے, انٹرپرینور کیا ہوتا ہے؟ انٹرپرینور one who starts a new line of business within a large organization. انٹرپرینور ہوتا ہے آپ ایک بزنس کو اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک نئے سرے سے ساری فائنینسنگ کرتے ہیں, نیا لانچ کرتے ہیں, یو آر نیو, ٹھیک ہے, آپ ایک نئے, آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا, یو آر ناٹ ورکنگ اینی ویئر, یو آر جسٹ انڈیپینڈنٹ. آپ ہی کے نام سے وہ اسٹارٹ ہوگا, آپ ہی کے نام سے چلے گا. انٹرپرینور تھوڑا سا آئیڈیا اس طرح ہوتا ہے کہ مختلف ہوتا ہے. ایک ایگزسٹنگ بزنس ہے, اس کے اندر آپ رہتے ہوئے ایک آئیڈیا کو لانچ کریں گے, تو تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے, آپ کے پاس ایگزسٹنگ ریسورسز ہوتے ہیں, آپ جسٹ یو وانٹ ٹو گیو این پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ٹو این آئیڈیا. تو لوگوں کو بھی اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ اسسٹنس آپ ادھر ادھر سے اویل کر سکتے ہیں. تو ایک بالکل اسکریچ سے آئیڈیا اسٹارٹ کرنا جس میں ساری کاسٹ آپ کو خود بیئر کرنی پڑے گی, دیٹ از این انٹرپرینور. انٹرپرینور وہ ہوتا ہے جو کمپنی کے اندر سے ہی ایک چلتا ہوا بزنس ہے اور ایک بندے نے ایک آئیڈیا لانچ کیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں,
لیٹ می اسٹارٹ ایٹ, مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے, آپ مجھے یہی چیزیں پرووائڈ کر دیں, آئی کین ڈو دیٹ. آسان تھوڑا سا ہوتا ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ کے پاس ایگزسٹنگ ریسورسز آر اویلیبل. تو اگر کوئی فیلئر ہو بھی جاتا ہے تو اتنا بڑا رسک نہیں ہوتا. سو جنرلی کمپنیز الاؤ پیپل ٹو ایٹ لیسٹ پریکٹس دیز ٹائپس آف آئیڈیاز. تو اس کو انٹراپرنور بولتے ہیں, رائٹ. اچھا جی, آگے چلیے. اسمال بزنس ڈیفائنڈ, ایک چھوٹے بزنس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ بزنس دیٹ از انڈیپینڈنٹلی اونڈ, پہلا اس کا شرط کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اونڈ ہے, اینڈ آپریٹڈ, it's not dominant in its field and has an annual receipts not in excess of $500,000. ٹھیک ہے, یہ ایکچولی دس از این امیرکن وہ ایک ڈیفینیشن ہے اس کی, کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا اپنا ہو. ٹھیک ہے, اسمال بزنس ہوتا ہے, بہت زیادہ لوگ نہیں اس میں, پارٹنرشپس پر نہیں ہوتے, ایک آپ اکیلے ہوتے ہیں جنرلی, از ناٹ ڈومیننٹ. آپ کا چونکہ بزنس چھوٹا ہے تو اتنا ڈومیننٹ نہیں ہوگا فیلڈ میں. موسٹ آف دا پیپل مائٹ ناٹ نو یو, کیونکہ آپ بہت چھوٹے اسکیل پر کام کر رہے ہیں, آپ میں بھی لوگوں سے ریموٹ ایریاز پر کام کروا رہے ہیں, آپ ان کو ایک جگہ پر روز بلاتے بھی نہیں ہیں, 9 سے 5 تک کی آپ آپشن بھی نہیں دیتے, لوگ اپنی اپنی جگہوں سے کام کر کے آپ کے حوالے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن دین یو کین ہیو یور اون اسمال سیٹ اپ ایز ویل. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بڑے بڑے بزنس مین جانیں گے یا لوگ آپ کے نام کو پہچانیں گے, نو. کیونکہ اسمال ہے, چھوٹے اسکیل پر ہے, تو لوگ شاید آپ کو نہ اپنی فیلڈ میں جان سکیں, اور جس کی اینوئل ریسیٹس $500,000 سے زیادہ نہ ہو, $5 لاکھ سے زیادہ. آئی مین ہمارے لیے یہ بھی بہت زیادہ ہے, بٹ اس سے زیادہ اس کی اینوئل ریسیٹس مینس کہ اس کے جو بیلنس شیٹس ہوتی ہیں یا اس کے جو کلوجرز ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ نہیں ہوتے, چھوٹے اسکیل کا کام ہوتا ہے. اب آف دا 600 ملین بزنسز ان دا US, 99% آر اسمال بزنسز اینڈ 80% آر دا فیملی بزنسز. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں 600 ملین ہے بزنس US میں جو پرفارم کرتے ہیں, اس میں سے 99% آر اسمال بزنسز. 1% ہے جو بگ کارپوریشنز ہیں, 1% ہے جن کو ہر کوئی جانتا ہے, باقی 99% وہ بزنسز ہیں جو چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں, اور 80% آر فیملی بزنسز. 80% وہ ہوتے ہیں جو فیملی خود ہی اسٹارٹ کرتی ہے, انہیں بچوں کو ٹرانسفر کر دیتی ہے. ہمارے یہاں تو بہت کامن ہے, پروپرائٹرشپ اسٹارٹ کیا, آگے بچے نے بزنس سنبھال لیا, پھر ان کے بچوں نے بزنس سنبھال لیا. سو یہ اسمال بزنس ہوتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسمال بزنس اور انٹرپرنورشپ میں کیا فرق ہے, یہ دو ڈفرنٹ ٹرمز ہیں. انٹرپرنورشپ کے انڈر اسمال بزنس آتے ہیں, کیونکہ انٹرپرنورشپ کا اسٹارٹ اپ بھی مور اور لیس چھوٹے اسکیل سے ہی ہوتا ہے, اس لیے اس کی ڈومین میں یہ لوگ اسمال بزنس کو بھی ڈیفائن کر رہے ہیں. اوکے, رائٹ. کنٹریبیوشنز آف انٹرپرنورز دیکھیے کیا کرتے ہیں. بیچ میں ہے سوسائٹی, ٹھیک ہے, سوسائٹی ہے, اور کیا کرتے ہیں چھوٹے بزنسز, انوویشن لے کر آتے ہیں. اسمال بزنسز میں زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, زیادہ ان کے پاس مارجن ہوتا ہے کہ وہ انوویشن کر سکیں. بڑے اسکیل کے بزنس ہیں تو وہ اپنے بڑے ایکچولی جو ان کی بڑی ان ڈیمانڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کو اوپر سیل کرنے یا مینوفیکچر کرنے پر فوکس کرتے ہیں. انٹرپرینورشپ چھوٹے آئیڈیاز کو ایکسرسائز کرنے میں زیادہ مہارت ان کی ہوتی ہے. سو انوویشن کا آئیڈیا یا کانسیپٹ زیادہ ہائی لائٹڈ ہوتا ہے. جاب کریشن اینڈ اکنامک گروتھ, جتنی بھی آپ اسمال بزنس کریٹ کریں گے 5-6 لوگوں کو تو جاب ملے گی. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر 99% بزنسز آر اسمال بزنسز, تو ملک کی پاپولیشن میں سے 99% لوگوں کو کچھ نہ کچھ حد تک تو جاب ملے گی, کچھ نہیں تو آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو جاب کریشن بہت زیادہ ہوتی ہے, اکنامک گروتھ تو آبویسلی بڑھتی ہے, پیسے کا فلو بڑھتا ہے, لوگ آپ کی چیز خریدتے ہیں, آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں, تو جب تک پیسہ فلو نہیں کرتا اکنامک گروتھ نہیں ہوتی ہے. اینڈ تھرڈ تھنگ از سپورٹ آف دا لارج بزنسز, آپ کو سپورٹ ملتی ہے لارج بزنسز کو, آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو بھی آپ کی سپورٹ ملتی ہے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے وینچرز, اگر فار ایگزامپل ایک بڑا بزنس ہے اپنے نام پر نہیں لینا چاہ رہا, تو چھوٹا سا وینچر آپ کے حوالے کر دے گا, آپ کو سپورٹ کر دے گا, آپ کو اس کی اسپانسرشپ مل جائے گی. سو بیسیکلی انٹرپرینورز جو ہوتے ہیں یہ بزنسز, بڑے بزنسز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. اوور آل کیا ہو رہا ہے کہ پوری سوسائٹی کو ایک بینیفٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سوسائٹی میں جو لوگ پریویل کر رہے ہیں, جو لوگ زندہ رہ رہے ہیں, ان کی بیٹرمنٹ کے لیے اسمال بزنس کا آئیڈیا از ویری ویری گڈ آئیڈیا. کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت لارج انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ کریں گے ہی لوگوں کو تبھی جاب ملے گی, آپ کا بزنس تبھی فلرش کرے گا. نو, بالکل اسمال اسکیل سے اسٹارٹ کیجیے. اور میری بھی آپ کو پرسنل
ریکمینڈیشن یہی ہے کہ چھوٹے اسکیل سے اسٹارٹ کیجیے, اپنا پوٹینشیل چیک کیجیے پہلے کہ آپ اس بزنس کے لیے سوٹیبل ہیں یا نہیں ہے, یا آپ کو آگے جب آپ چھوٹے سے اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو بڑے رسک کا تبھی پتا چلے گا. اگر آپ ایک دم سے بڑے میں جمپ ان کر جاتے ہیں, گریٹ انویسٹمنٹ سب کچھ لارج رکھتے ہیں, تو آپ نئے ہیں اس میں, آپ کو لاسز بھی اسی کے حساب سے ہوں گے. سو اسٹارٹ آف ود اے اسمال تھنگ اینڈ دین ایونچولی آپ اس کو سلولی اینڈ گریجولی بڑے کی طرف لے کر جائیے. اوکے, سلیکٹنگ دا نیو وینچر. اب اس میں کچھ فیکٹرز ہیں, رائٹ, کیا فیکٹرز ہیں آپ سلیکٹ کر رہے ہیں ایک نیا وینچر. سو گڈ گروتھ پوٹینشیل اینڈ پروفٹ اپرچونیٹیز. اب یہ کچھ فیکٹرز ہیں, آپ دیکھیے کہ اس کے نیو وینچر کے سلیکشن میں گڈ گروتھ پوٹینشیل اینڈ پروفٹ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. انٹروڈکشن پہ تو آبویسلی جب آپ پروڈکٹ لائف سائیکل دیکھتے ہیں تو انٹروڈکشن پہ تو وہ ہیوی کاسٹ لگتی ہے, ٹھیک ہے, اور زیادہ آپ کے فیلئر کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن پوٹینشیل گروتھ کا بہت زیادہ ہوتا ہے اینڈ پروفٹ اپرچونیٹیز آگے آپ کے لیے پڑی ہوئی ہوتی ہیں. پریویس ورک ایکسپیرینس جب آپ دیکھیں تو آپ تھوڑا سا یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ آپ کو اس فیلڈ میں تھوڑا سا ریلیٹڈ ایکسپیرینس ضرور ہو. آپ اگر ایک نیا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اٹس بیٹر کہ پہلے کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ اس کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ضرور لے لیجئے. آپ پہلے اس میں ایکسپیرینس لیں گے دین یو وڈ بی ایبل ٹو اسٹارٹ آف ود نیو بزنس ایٹ اسکریچ. آپ کو ایک بزنس کی نو ہاؤ ہی نہیں ہے تو آپ ایک بزنس کو اتنا آگے لے کر کیسے جائیں گے جبکہ آپ نے اس میں کبھی ہاتھ لگایا ہی نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پریویس ورک ایکسپیرینس کسی اور کے ساتٹ یا کسی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ وہ ورک ایکسپیرینس لے لیجیے اینڈ دین ان سے ڈیٹیچمنٹ لیجیے اور اپنا بزنس اسٹارٹ کیجیے. دین یو آبزرو ادرز مسٹیکس اینڈ سکسیس. جب آپ دوسروں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یو ٹینڈ ٹو لرن کہ ان کو کہاں کہاں مسئلے آئے. دیکھیے یہ باتیں سننے میں آسان لگتی ہیں لیکن جب آپ ایکچوئل بزنس کر رہے ہوتے ہیں جس میں پیسے کا اسٹیک ہوتا ہے, انوالو ہے آپ کا فائنینشیل رسک, تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ جب دوسرے بزنس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں پرابلمز آتے ہیں, کہاں کہاں آپ کو پرابلمز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, رائٹ. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ دوسروں کی مسٹیکس سے سیکھتے ہیں اور ان کی سکسیس سے آپ اپنے لیے سکسیس سٹوریز ڈیولپ کرتے ہیں. فائنڈنگ این اوور لکڈ مارکیٹ سیگمنٹ اور نیش. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ چوتھا فیکٹر از ویری امپورٹنٹ. وہ چیز اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں جس میں آلریڈی ایک بزنس ہے تو وہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ ایک اوور لوڈ مارکیٹ سیگمنٹ دیکھیے یا نیش دیکھیے. ایک پروڈکٹ بن رہا ہے, آپ ایک ایسے کمپنی میں کام کر رہے ہیں جو فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ بنا رہا ہے بڑوں کے لیے, ٹھیک ہے, کوئی کریم لے لیجیے, فیشل کریم یا لوشن ہے, ٹھیک ہے, یا اوکے شیمپو لے لیجیے. آپ ایک شیمپو بنا رہے ہیں ایک یا ٹوتھ پیسٹ, اوکے ٹوتھ پیسٹ بنا رہے ہیں کولگیٹ, میں ایک مثال دے رہی ہوں. کولگیٹ کی ٹوتھ پیسٹ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, بہت مشہور ہے, بہت ہی بڑا برانڈ نیم ہے. آئی تھنک اٹس ود یونیلیور, ٹھیک ہے, یونیلیور کا برانڈ ہے کولگیٹ, ان کی بہت ہی میجر برانڈ ہے اور اس کو سیل کرتے ہیں. اب بہت زیادہ مارکیٹ شیئر ان کے پاس ہے ٹوتھ پیسٹ کی مارکیٹ میں. آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ٹوتھ پیسٹ کا کاروبار شروع کروں, ٹھیک ہے, آپ نے اس کمپنی میں تھوڑی سی جاب کی, آپ کو لگا کہ اوکے کس طریقے سے ان کا پروڈکٹ کا سامان آتا ہے, سپلائرز کیسے ڈیلیور کرتے ہیں, بنتا کہاں ہے, فیکٹریز کہاں ہیں, ٹرانسپورٹ کیسے ہوتا ہے, دکاندار کے پاس کیسے پہنچتا ہے, مارکیٹ کیسے ہوتا ہے, بکتا کیسے ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ پروڈکٹ بن کر آ گیا تو بک بھی جائے گا. آپ جب تک اس کو پراپرلی مارکیٹ نہیں کریں گے, آپ جب تک اس کے ساتھ پرائس کی پروموشنز نہیں لگائیں گے, جب تک اس کو فرنٹ کا آئل نہیں دیں گے سیل کرنے کے لیے, پیپل ول ناٹ بائی یور پروڈکٹ, رائٹ. سو یہ سب ٹیکنیکیں سیکھنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک ٹوتھ پیسٹ بنانا چاہتا ہوں, مجھے ٹیکنیکس تو ساری پتہ ہیں. اب آپ آگے کسی ABC ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ, ہو سکتا ہے وہ ہٹ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ این اوور لکڈ مارکیٹ سیگمنٹ. آپ کیا کر سکتے ہیں, مارکیٹ سیگمنٹ بدلا دیجیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی آئیڈیا آپ کو چاہیے. سو وٹ پیپل اسٹارٹیڈ آف ڈوئنگ کہ انہوں نے بچوں کے لیے ٹوتھ پیسٹ نکال دیا. جس بندے نے یہ آئیڈیا دیا ہوگا ہی از این انٹرپرینور, میں نہیں جانتی کون ہے, لیکن انہوں نے نیا مارکیٹ سیگمنٹ آئیڈینٹیفائی کیا, بچوں کے لیے ایک ٹوتھ پیسٹ نکال دیا. یہ نیا مارکیٹ سیگمنٹ ہے, نیا نیش ہے. آپ اولڈ پیپل کے لیے نکالیے, آپ میلز فیمیلز کے لیے نکالیے علیحدہ کر کے, ٹھیک ہے. تو انگلش ٹوتھ پیسٹ جو آپ دیکھیے وہ کیا کرتا ہے, اس کا ایک نیا سیگمنٹ ہے, پرائس از ویری چیپ, سب سے لو سیگمنٹ کو ٹیگ کرتا ہے, وہ دوسرے غریب لوگوں کو, عام ایک لوگوں کو. کولگیٹ از اے ویری ایکسپینسو ٹوتھ پیسٹ,
ٹھیک ہے, لیکن ان کی برانڈنگ ڈفرینٹ ہے. نیا مارکیٹ سیگمنٹ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ اب جب یہ کانسیپٹ سٹارٹ ہوئے کہ بچوں کے لیے ٹوتھ پیسٹ لانچ کرنا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے کہ بچوں کی ٹوتھ پیسٹ میں فلورائڈ نہیں ہوتی لیکن بڑوں کی ٹوتھ پیسٹ میں فلورائڈ ہوتی ہے. تو ایک نیا مارکیٹ سیگمنٹ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, اس کو مارکیٹ کیجیے. بچوں کے لیے جی ہم ایک نئی چیز لے کر آئے, اینڈ دین یو ول سی کہ اس میں پوٹینشیل زیادہ ہے. صرف یہ بات ہو رہی ہے جتنی کریٹیوٹی لائیں گے اتنا آپ کا پروڈکٹ آگے ہٹ ہونا ضروری ہے. سسٹمیٹک سرچ اور ہابی, آپ اس کو اپنی ہابیز کے ساتھ ریلیٹ کیجیے. آپ ان چیزوں پہ جائیے جس پہ آپ کو ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس لرننگ کرو میں آپ بہت زیادہ کام کر چکے ہیں یا آپ کا بہت زیادہ انٹریکشن رہ چکا ہے. سسٹمیٹک اپروچ لیجیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج آپ نے فیصلہ کیا تو کل بزنس اسٹارٹ کر دینا از ناٹ دا رائٹ آپشن. یو ول ہیو ٹو سی کہ کب مارکیٹ میں نیا پروڈکٹ لانچ کرنا از اے مسٹ. اب ٹوتھ پیسٹ از اے کائنڈ آف پروڈکٹ جس میں آپ کو پروڈکٹ لانچ کرتے ہوئے کچھ زیادہ وقت کا تعین نہیں کرنا پڑتا, رائٹ. وہ کسی بھی وقت لانچ کر دیں گے تو بات مور اور لیس وہی رہے گی. ہاں, آپ ایک نیا کولڈ ڈرنک لانچ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ضرور یہ دیکھیں گے کہ کس وقت پر آپ کا کولڈ ڈرنک لانچ ہو رہا ہے. تو سیزن آف دا ایئر ول میٹر, ٹھیک ہے. تو اس کے حساب سے آپ کی پوری پیچھے کی پری پلاننگ ہوگی, کب آپ نے فائنینسنگ لینی ہے, کب اس کو آؤٹ کرنا ہے پروڈکشن کے لیے, کب اس کو مارکیٹ کرنا ہے, کب اس کو مارکیٹ میں لے کر آنا ہے. تو پیچھے میں بھی 1 سال کی ایکٹیویٹیز پینڈنگ ہے. آپ اس کو سردیوں میں شاید لانچ کرنا مناسب نہ سمجھیں. سردیوں میں کوئی کولڈ ڈرنکس اتنی لیتا نہیں ہے, تو آپ کی پروڈکٹ شاید پہلے ہی نیچے آ جائے. رمضان کے وقت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ لینا پسند کرے, تو وہ مہینہ آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ ٹھیک ہے پیپل لائک ٹو ڈرنک بٹ اٹس ناٹ لائک کہ وہ دے وڈ پریفر اے نیو برانڈ ایک ٹرائل کے لیے وہ رمضان میں ٹرائی کریں. سو ٹرائی ٹو فائنڈ مے بی عید پر لانچ کر دیجیے, مے بی اس کے بعد لانچ کر دیجیے. تو ایک ٹرائی ٹو, اور بالکل ایک مے بی ایک انڈفرنٹ ٹائم پیریڈ ہو جس میں کچھ بھی خاص نہ ہو, تو ایک عام موقع پر آپ لانچ کر دیجیے جسٹ ٹو برنگ اے چینج ان دی پیپلز مائنڈ کہ اوکے ہم ایک اچھا ڈرنک لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ فیکٹرز کاؤنٹ کرتے ہیں جب آپ ایک نیا وینچر اسٹارٹ کرتے ہیں. ڈو ناٹ اسٹارٹ آف بلائنڈلی کہ آپ نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر لانچ کر دیا. نو, یو ریئلی ہیو ٹو ورک اسمارٹ بہائنڈ آل دیز آئیڈیاز. انٹرپرینورز آر اسمارٹ پیپل, وہ خواہ میں انٹرپرینورز نہیں بنتے. ایک چیز ہوتی ہے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. اب اس سلائڈ پر دیکھیے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کیا بتاتا ہے کہ اٹ اسپیسیفائز ہاؤ دی آرگنائزیشن آفرز دی یونیک کسٹمر ویلیو. کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ کوئی ایک فیچر جو لوگوں کو پسند ہے, آپ کا کوئی ایک فیچر جس پہ لوگ آپ کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں یا جو آپ سے اپنی پروڈکٹ لیتے ہیں. یہ اس کی کچھ ڈسکرپشنز ہے. فار ایگزامپل, فرسٹ موور ایڈوانٹیج involves offering a unique customer value before competitors do. یہ وہ بات کریں کہ ایک competitive advantage یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ سب سے پہلے لانچ کر دیں. جو آپ کا آئیڈیا وہ کسی اور نے پہلے آج تک لانچ نہیں کیا, ڈو اٹ. یہ آپ کا competitive advantage. competitive advantage وہ ہے جو ایک کوئی چھوٹا سا فیچر جو آپ کی کمپنی آفر کر رہی ہے جو کسی اور کی کمپنی آفر نہیں کر رہی. میں آپ کو ایک موبائل کی سروس لے لیجیے, ٹھیک ہے. ایک سیلولر کمپنی ہے, وہ ہمارے یہاں کیا ہے, موبی لنک ہے, یو فون ہے, اور ٹیلینور ہے, زونگ ہے, اینڈ دین فیو ادر اسمال کمپنیز. ٹھیک, موبی لنک جنرلی از کنسیڈرڈ کہ کافی مہنگا ہے, رائٹ. جو لوگ اس کے لوئل کسٹمرز ہیں وہ اس کے لوئل, کیونکہ ان کے پاس ایک تو ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے نا, ان کا نیٹ ورک اچھا ہے. موبی لنک کا نیٹ ورک از بیٹر دین ادر نیٹ ورکس. اب آئی ایم ناٹ ڈیبیٹنگ آن اٹ, لیکن اٹ از کنسیڈرڈ گڈ, رائٹ. تو آپ کیوں پرائس پہ زیادہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اچھا نیٹ ورک چاہیے. آپ نہیں چاہتے کہ جہاں جائیں آپ کی سروس ڈسٹرب ہو, یا آپ کسی ایسے علاقے میں جہاں پہ آپ کی سروس نہیں آ رہی, تو یو ول ڈیفینیٹلی تھنک کہ میں تو موبی لنک کو پے کروں گا, چاہے وہ 1-2 روپے مجھ سے زیادہ لیتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کی نیٹ ورک کی کوریج ہر جگہ. اب دوسری طرف آتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو سستا چاہیے. سستے میں تو بہت سی آپشنز ہیں. یو فون اسٹارٹیڈ آف ود لو کاسٹ ایکچولی اسٹریٹجی, لو کاسٹ اسٹریٹجی کے ساتھ اسٹارٹ ہوا تھا. اب تو بہت زیادہ سستے اور سیل فونز آ گئے. آئی مین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی نیٹ ورک, ناٹ دا سیل فون اٹ سیلف. سو کیا ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی ایک کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے, یا تو نیٹ ورک زیادہ ہے, یا پرائس چیپ ہے, یا ڈیلز بہت زیادہ ہیں. تو یہ سب کام از کالڈ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. ایک وہ کام جو باقی لوگ نہیں کرتے, وہ کسی نہ کسی کو کلک ضرور کرتا ہے. اگر سب کو نہیں کرتا تو کسی نہ کسی کو ضرور کرتا ہے جس کو اس کی تلاش ہوتی ہے. اب یہ نائٹ پیکیجز جو سٹارٹ ہوئے تھے,
they were very successful. جس نے اسٹارٹ کیے it was a great idea. Eventually it had to be like ختم کر دیے گئے, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کو اس کی وجوہات اور قسم کی تھیں. So but it again started off with a very lucrative profits کے ساتھ start ہوا تھا. So come up with the ideas that are new, but still you really have to bring something new to the people. Okay. 5 most commonly used entrepreneurial strategies. 5 ہیں جناب بہت زیادہ جو یوز ہوتی ہیں, یہ دیکھ لیتے ہیں ون بائی ون. کریٹ اے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج, جس پر ہم نے بھی بات کی, یا تو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے کچھ ایسا فیکٹر جو کسی کے پاس نہیں ہے وہ آپ ایڈ کیجیے. مینٹین انوویشن, اگر آپ انوویشن کی لائن پر چلتے ہیں تو برنگ انوویشن. اب لوگ ایکسپیکٹ کریں گے, ایپل آئی کمپنی انوویشن کے اوپر چلتی ہے, آج ان کا یہ پروڈکٹ آیا, کل کوئی اور آئے گا, کل کوئی اور آئے گا. آئی مین یو سی کہ پہلے اٹ اسٹارٹیڈ آف ود دا سیل فون, اٹ ہیڈ دی آئی پیڈ, دین ایک کمپنی کے کلیکشنز ہوگی نا چیزوں کی, دین آئی پوڈ ٹائپ چیز کسی اور کمپنی کے پاس نہیں تھی. So they brought off with this iPod idea, then iPhone, then iPad, then iMac. آئی کی پوری فیملی کمپلیٹ ہوگی, تو پیپل ایکسپیکٹ کہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی انوویشن لے کر آئیں گے. سو یہ مینٹین انوویشن. لوور دا کاسٹ آف ڈیولپنگ اینڈ مینٹیننگ ونز وینچر, یا تو کاسٹ کو لو کر دیجیے. اف یو وانٹ ٹو ریئلی اٹریکٹ پیپل, تو لو کاسٹ اسٹریٹجی سم ٹائمز ورک. اتنی سستی چیزیں دیجیے جو اتنا مارکیٹ میں اور کوئی نہیں دے رہا, اس کو ایڈورٹائز کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم تو سب سے لو کاسٹ چیزیں دیتے ہیں, کوئی آتا پھر بھی نہیں, اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ لو کاسٹ چیزیں دے رہے ہیں سیم کوالٹی کی. ٹھیک ہے, تو ان کو ایڈورٹائز ایٹ لیسٹ صحیح کیجیے. ڈیفینڈ پروڈکٹ سروس ایز اٹ از ناؤ. اوکے, اس کو ڈیفینڈ کیجیے پروڈکٹ اور سروس کو, کہ ابھی جیسے آپ کل کا وعدہ کرتے ہیں کہ ٹمورو وی آر گوئنگ ٹو لانچ دس, اس کو ایسے ان کو کر کے دکھائیے کہ جیسے ابھی ہی ان کا از دا رائٹ ٹائم ٹو اویل دس سروس. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک پروڈکٹ ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ, میں ابھی موبائل سروس کی بات کری تھی, اس میں کافی فیچرز ہیں. فار ایگزامپل ایک کوریج ہے نیٹ ورک کی, ایک کاسٹ ہے, ایک ڈیلز بہت زیادہ فریکوینٹ آپ کی آتی ہیں جس میں آف ہونے کے بھی چانسز ہیں کہ بہت سارے منٹس آپ کو فری مل سکتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس کو مارکیٹ ایسے کیجئے کہ لوگوں کو لگے کہ ان کی سب سے بڑی ضرورت آج کی یہی ہے. یہ بات ہوتی ہے کہ ان کو بتائیے, لوگوں کو احساس دلائیے اس بات کا کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں ان کو وہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کو ڈیفینڈ ایسے کریں, یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. کریٹ اے فرسٹ موور ایڈوانٹیج. پہلی چیز کو مارکیٹ میں اپنے آئیڈیا کو پہلے لے کر آئیں. اگر آپ کو لگے کہ اوکے وہ بندہ یہ اسٹارٹ کر رہے, وہ بندہ تو پہلے لے آئیے اس کو فوراً. میں آپ کو اس میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ فوڈ کا بزنس پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے, بہت زیادہ. پیپل ہیو لاٹس آف ریسٹورینٹس, ہوٹلز ہیں, چھوٹے اسکیل کے بزنسز ہیں. دیر واز این آپشن جس میں پیپل ہیڈ اسٹارٹیڈ آف کہ ایک ایسا بزنس فوڈ کا اسٹارٹ کیا جائے جس میں اسمارٹ فوڈ ہو, لائک لوکل, جس کو بیمار افراد بھی کھا سکیں, ہیلدی فوڈ جس کو بولتے ہیں, اس میں نہ کوئی آئلی اسٹف ہو, نہ پیپل شوڈ گیٹ لائک این آئیڈیا کہ ٹھیک ہے دس از اے گڈ پلیس, یہاں ہم جا کر ہم کو ہیلدی فوڈ مل سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں فرائز ہی آفر کریں, آپ اس میں وہ سب چیزیں آفر کریں جو ایک ہیلتھ اورینٹڈ, ڈائٹ اورینٹڈ پرسن کو پسند ہے. تو اب یہ ایک نیا آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک پورا سیکشن لگائیے جس میں وہ لوگ جو ہیلتھ کانشیس ہیں وہ جا کر اس چیز کو انجوائے کریں. تو اف دیر از این آئیڈیا تو پیپل کین کم اپ ود دیز آئیڈیاز ویری سون. تو آئی ہیڈ ہرڈ کہ دیر آر 2 or 3 پیپل ہو اسٹارٹیڈ آف ود دیز آئیڈیاز. تو کم اپ فرسٹ, اس کو سامنے لائیے جلدی, اس سے پہلے کہ کوئی اور. تو یہ کچھ اس کے اسٹریٹجیز ہیں جب آپ ایک انٹرپرینوریل اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرتے ہیں. اوکے, موو کرتے ہیں آگے. بزنس پلان, یہ آئی ول جسٹ ریڈ دس آؤٹ. آپ جب اپنا ایک بزنس پلان اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں یہ دیکھیے کہ آپ کو کیا کیا چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. تو اگر آپ کا بزنس پلان ان سب چیزوں کو آنسر کرتا ہے تو اٹ مینس کہ یو آر ریڈی ٹو اسٹارٹ آف ود اے نیو بزنس. واٹ بزنس آئی ایم ان, کس بزنس میں ہوں. واٹ پروڈکٹس ول دا فرم پرووائڈ اینڈ ہو از اوور ٹارگیٹ مارکیٹ.
ہم کیا ہماری پروڈکٹس کیا ہوں گی, سروسز یا پروڈکٹس کیا ہوں گی, اور ہماری ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہوگی, کس سیگمنٹ کے لیے ہم پرووائڈ کریں. بچے ہیں, بڑے ہیں, مرد ہیں, عورت ہیں, بوڑھے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, جاب کرنے والے لوگ ہیں, کوئی بھی اس کو ڈیفائن کیجیے مارکیٹ کو, ٹھیک ہے. ہو آر مائی کمپیٹیٹرز, دس از ویری امپورٹنٹ. جس بزنس میں ہوں میرے کمپیٹیٹرز کون ہے, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کس اسٹیج پر کھڑے ہیں. واٹ از مائی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج اور ہاؤ ول مائی بزنس بی سکسیسفل. میرا ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کیا ہے, میں کیا چیز دوسروں کو دے رہا ہوں جو باقی لوگ نہیں دے رہے. یہ مسٹ ہے آپ کا جاننا. ہاؤ مچ منی ڈو آئی نیڈ ٹو گیٹ اسٹارٹڈ, مجھ کو کتنا پیسہ چاہیے اس چیز کو اسٹارٹ کرنے کے لیے. ویئر ڈو آئی سیکیور دا منی ٹو فائنینس دا نیو منی, جتنی منی چاہیے وہ مجھ کو ملے گی کہاں سے. پرسنل سیونگز ہے, ابا کا پیسہ لگانا ہے, بینک سے لون لینا ہے, کمپنی کا پیسہ اٹھانا ہے, کہیں سے بھی. تو آپ کو پیسہ لینے کا ایٹ لیسٹ ذریعہ پتہ ہونا چاہیے. واٹ آر دا پوٹینشیل ریونیوز ایکسپینس, جتنا آپ اسٹارٹ کریں گے, اگر آپ کو صحیح پریڈکشن ہو رہی ہے تو یو شوڈ نو کہ اتنے پروڈکشن کاسٹ ہے, اتنی مارکیٹنگ کاسٹ ہے, اس کے بعد آپ کی پہلی جب مہینے میں پروڈکٹ سیل ہوں گی اس سے آپ کو اتنے ریونیوز آئیں گے, پھر 3-4 مہینے بعد آپ کا بریک ایون ہوگا. تو 1 سال کی کم از کم آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ لاسز کہاں ہوں گے, پروفٹس کہاں ہوں گے, اور کتنے عرصے بعد آپ اپنے ڈیزائرڈ فگر پر پہنچیں گے. ہاؤ ڈو آئی کنٹرول دا فرم, کتنا زیادہ کیسے آپ کنٹرول کریں گے, کیسے مینجمنٹ فنکشنز ڈیولپ کریں گے, لوگوں کو کنٹرول کیسے کریں گے, کیا ہر وقت خود ان کو دیکھیں گے, ڈپارٹمنٹس بنائیں گے, فلیٹ اسٹرکچر رکھیں گے, بڑا اسٹرکچر رکھیں گے, یا کیا آپ کا سسٹم ہوگا. واٹ آر دا پاسبل ایکسپینشن, اگر آپ کا بزنس چل نکلتا ہے پھر کیا کریں گے آپ, اب اس کو ایکسپینڈ بھی تو کرنا ہے آپ نے, رکنا تو نہیں ہے, تو پھر آپ ایونچولی کہاں ایکسپینڈ کریں گے. خیر ایکسپینشن تھوڑا سا لیٹر آن پرابلم ہے, پہلے لیکن ان چیزوں پر آپ کو فوکس کرنا ضروری ہے. اوکے, یہ ایکچولی ایک ایگزامپل ہے, آئی ڈونٹ نو مجھ کو یہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں, آپ اس کو دیکھ لیجئے. اٹس جسٹ ٹاکس اباؤٹ دی بزنس پلان کا ایک بات کر رہی ہے کہ ہم اپنا بزنس کی ایگزیکٹو سمری کیا ہوگی, انٹروڈکشن کیا ہوگا, لوکیشن کیا ہوگی, آپریشنز کیسے ہوں گے, مارکیٹنگ کیا ہوگی, ہیومن ریسورسز آپ لوگ کتنے لیں گے, اور کتنے امپلائیز ہوں گے, اور ان کو کیسے ریکروٹر ہائر کریں گے آپ, آئی مین کمپنسیشن اسٹریٹجیز کیا بنیں گی آپ کی, اور کس قسم کے ان کو بینیفٹس دیں گے, ورکنگ آورس کیا ہوں گے, ان کے ایبسینٹیزم کو کیسے ریکارڈ کریں گے. بہت ایشوز ہیں اس میں. اکاؤنٹنگ ہے, ہاؤ ول دا فرسٹ کیپ دا ریکارڈز. مور امپورٹنٹلی یوزنگ دا سیلس فورس کاسٹ پروجیکٹ ایکسپینسز. دا بزنس پلان شوڈ انکلوڈ اے 3 year پروجیکشن. اکاؤنٹنگ کے پروسیجرز کیا ہوں گے, کنٹرولنگ کیسے ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے. فائنینسنگ از ویری امپورٹنٹ, یہ 3rd پارٹ ہے اس کا. دا فائنینشیل پلان اسپیسیفائز ہاؤ مچ منی اینڈ ادر ایسٹس ول بی ریکوائرڈ ٹو اسٹارٹ اینڈ آپریٹ دا نیو وینچر. یہ منی کہاں سے آئے گی, اور اگر آپ نے قرض لیا ہے تو پے بیک کب اسٹارٹ ہوگا آپ کا, کیونکہ جو آپ کو اس قسم کے بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے پیسہ ملتا ہے اس میں اسٹیبلش ہونے میں کچھ ٹائم لگتا ہے, رائٹ. اس کو آپ کو اس کمپنی کو پے بیک کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں چاہیے ہوتا ہے ٹائم. آپ اس میں اس کے بعد کب پہلی قسط آپ ان کو ادا کر سکیں گے, سم تھنگ لائک دیٹ. اوکے, اب یہ دیکھیے پریکٹسز آف گلوبل کمپنیز. یہ کیا ہے اس کی, ایک گلوبل کمپنی, گلوبل مینس کہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک کمپنی کام کر رہی ہے, اس پہ اس کی کیا کیا پروسیجرز ہیں یا کیا کیا پریکٹسز ہیں, اس کے لیے اس کے آپریشنز, گلوبل آپریشنز اینڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں. گلوبل آپریشنز اینڈ پروڈکٹس مینس کہ اس کے جتنے بھی کام کرنے کے پروسیجرز ہیں دے آر مینٹینڈ فرام دا گلوبل پرسپیکٹو. پروڈکٹس بھی ایسے ہیں جو صرف یہاں کے نہیں باہر کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہیں. دین گلوبل فائنینسنگ, آپ اگر یہاں پرفارم کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو فائنینسنگ کا ارینج کرنا پڑے گا. بٹ اف یو وانٹ ٹو گو ابراڈ تو کیا وہاں کے فائنینسرز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں. گلوبل مارکیٹنگ, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز شوڈ بی گلوبلائزڈ. ایسا نہیں کہ جو اشتہار آپ نے یہاں بنایا, جو ٹیکنیک یہاں اڈاپٹ کی وہ وہاں بھی آپ کی دوسری کنٹریز میں بھی لگے گی. اٹس ناٹ پاسبل.
گلوبل ٹیکنالوجی اینڈ R&D. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ یو آر گوئنگ انٹرنیشنل یو ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ دی ادر کمپنیز اور ہاؤ دی گلوبل ٹرینڈز آر ان ٹیکنالوجی اینڈ R&D. اسٹریٹجیز آپ کو گلوبل رکھنی پڑیں گی. گلوبل مینجمنٹ آپ کو ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ رکھنے پڑیں گے جو باقی دنیا کے ساتھ بھی اویئر ہیں. تو ان سب چیزوں کے ساتھ جنرلی آپ کی ایک گلوبل کمپنی اسٹیبلش ہوتی ہے. اوکے اوکے گلوبل پریکٹسز کو دیکھیے. یہ ہم ایک ایکسرسائز کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائی ایچ پریکٹس ایز کامنلی بینگ یوزڈ بائی لارج اور اسمال کمپنی. اب اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ایسی انٹرنیشنل یو وانٹ ٹو گو انٹرنیشنل, ٹھیک ہے, تو آپ ایک اپنے کنٹری سے کسی دوسرے کنٹری پہ سیل کرو گے چیز کو تو وہ آپ کی انٹرنیشنل کمپنی کی کیٹیگری میں پھر آ جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو سمپلی اپنا پروڈکٹ ایکسپورٹ کروا کے دوسری کنٹری میں بکوا دیتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ اسمال انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی ہیں جو اپنی پروڈکٹ کو صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ فزیکلی ٹرانسفر کر کے سیل کرتی ہیں. دوسرا کانسیپٹ ہوتا ہے لارج MNCs ہیں. بہت بڑی بڑی ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو ابھی ہم نے بات کی کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہاں جا کر فیکٹری کے آؤٹ لیٹس کی زمینیں خریدتے ہیں, آپ وہاں اپنا پروڈکشن پلانٹس لگاتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو آپ ہائر کرتے ہیں, آپ ان کے اوپر مینجمنٹ کے فریم ورکس اپلائی کرتے ہیں. سو دیز آر دا لارج MNCs. آپ کو ان 5 اسٹیٹمنٹس میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی اسٹیٹمنٹ ڈسکرائب کرتی ہے اسمال انٹرنیشنل کمپنیز کو اور کون سی ڈسکرائب کرتی ہے لارج MNCs کو. اوکے پہلی دیکھیے, have their own operating facilities in many countries. Any company can have their own operating facilities ہیں اس کی باقی بہت سی کنٹریز میں, تو it can be بتائیے large MNCs. Good. Number 2 دیکھیے, develop a product in one country, right? And then bring the product to other countries. پہلے پروڈکٹ کو بنائیے ایک کنٹری میں, پھر اس کو دوسرے کنٹری پر لے کر جائیے. So that is called small international company. Third دیکھیے, using import and export to go global. This is simple. آپ بتائیے جی. It is importing and exporting to go global is the small international company. Have top level managers who include foreign nationals. آپ کے فورن جو ٹاپ لیول کے مینیجرز ہیں اس میں فورن نیشنلز بھی شامل ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے یو ہیو لارج MNC, اور آپ نے وہاں جا کے کوئی اپنا جب آرگنائزیشن اوپن کی تو وہاں سے فورن ریکروٹس لیے آپ نے مینوفیکچرنگ میں بھی اور ٹاپ لیول مینجمنٹ میں بھی. اینڈ فائنلی از ڈیولپ دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھرو R&D. جنرلی you develop the latest technology through R&D, آپ large MNCs میں ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ small international companies again I mean R&D کا ہونا تو ضروری ہے, لیکن if you don't have it you still are able to do the import and export of your product. So this was an interesting examples, اچھی practice exercise تھی just to give you an idea what are the small international companies and what are the large MNCs. آگے بڑھتے ہیں. اوکے گلوبل ڈائیورسٹیز دیکھیے, یہ کچھ ڈائیورسٹیز ہیں. ڈائیورسٹی کا مطلب ابھی ہم نے تھوڑا سا ایک ایشو ڈسکس کیا تھا ڈائیورسٹی پہ. ڈائیورسٹی ہوتی ہے کچھ مکس اینڈ میچ, لائک اگر آپ فار ایگزامپل یورپ میں UK میں کام کر رہے ہیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, تو صرف UK کے لوگ لے لینا, وائٹ میلز UK, تو ایک ہی طرح کا ٹرینڈ آپ کی کمپنی میں آئے گا. یو ریئلی وانٹ ٹو نو کہ واٹ از ہیپننگ ان جاپان. جاپان ٹیکنالوجی میں کیوں آگے ہے, تو آپ چاہیں گے کہ ایک جاپان کا بندہ ہماری کمپنی میں آ جائے, ٹھیک ہے. ایک آپ کو لگے کہ اوکے امیرکا از ٹاپ آف دا ورلڈ رائٹ ناؤ, تو ان کا ایک بندہ ہمارے پاس آ جائے, ہمیں پتہ چلے کہ ان کی پریکٹسز کیا ہیں. یہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں کچھ فیمیلز ہیں, فیمیلز کے ورکنگ اسٹائلز آر ڈفرینٹ, تو وہ کیسے پرفارم کرتی ہیں.
دس از کالڈ ڈائیورسٹی. سو ڈائیورسٹی کس کس چیز میں آتی ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں. ایٹیچیوڈس ٹورڈز ٹائم, ایٹیچیوڈز میں ڈائیورسٹی لے کر آئیں, ڈفرینٹ کریں ان کو. صرف ایک ہی سنگل ایٹیچیوڈ ٹورڈز ٹائم کام نہیں کرتا. پے, اگر آپ کی 1970 میں ایک آپ نے پے اسکیل سیٹ کیا آرگنائزیشن میں اور 2012 میں بھی آپ کا وہی ہے, سو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ. سو آپ کو پے اسٹرکچرز اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ پے کرنے ہیں. ایتھکس ورلڈ ایتھکس, کیونکہ جب نئے پروجیکٹس نکلتے ہیں تو نئی پریکٹسز ڈیولپ ہوتی ہیں. نئی پریکٹسز ڈیولپ ہوتی ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی نئے ایتھیکل اسٹینڈرڈس بنتے ہیں. تو یو ریئلی ہیو ٹو سی کہ کون سے ایتھکس جو ہیں آپ کی اس نئی پریکٹس کے لیے کون سا ایتھک ورکیبل ہوتا ہے. اگین یو ریئلی ہیو ٹو ڈیٹرمن کہ دس از دی ایتھیکل اسٹینڈرڈ ویئر آئی نیڈ ٹو ٹیچ مائی ٹیم کہ یہ ہمارے اسٹینڈرڈس ہیں, اس پر آپ کو کنفارم کرنا ہے, رائٹ. سو ایتھیکل اسٹینڈرڈس میں بھی آپ کو ڈائیورسٹی چاہیے ہوتی ہے. مینجمنٹ, اگین آپ کی مینجمنٹ ٹیم شوڈ نو دا ورلڈ ویری ویل. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ آج کل کے مینجمنٹ کے ٹرینڈز یہ ہیں اور ہم کس لیول پر. تو مینجمنٹ کی ٹیمز میں آپ ڈائیورسٹی رکھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ گلوبلی کام کیسے ہوتا ہے. لاز اینڈ پالیٹکس, اس میں پالیٹکس کے اسٹینڈرڈز بدلتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ نئی گورنمنٹس آتی ہیں, نئے لاز بنتے ہیں. اب لاز میں چینجز آتے ہیں. اب آپ کو لاز میں ڈائیورسٹی رکھنی ہے. اتنے اسٹرکٹ لاز مت رکھیں اپنے ملک کے کہ اس میں کمپنیز کو بالکل پرفارم کرنے کا پوٹینشیل نہ مل سکے. ریڈ آؤٹ کہ باقی دنیا کے لاز کیا بولتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اس چیز میں ہم ہمارا ملک یہ سپورٹ نہیں کرتا, لیکن فار ایگزامپل ایکچولی وی کین کمپیئر اوور سیلف اونلی ود انڈیا, چائنا کے ساتھ بھی نہیں, انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان اینڈ انڈونیشیا, دیز کائنڈز آف کنٹریز وی کین کمپیئر اوور سیلز ود, کیونکہ ہم سے سملر ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوکے اس طرح کے فار ایگزامپل پولیو ایریڈیکیشن کا ایک مسئلہ لے لیجیے. پولیو کو ریڈیوس کرنا ہے تو انڈیا نے یہ والی اسٹریٹجیز لیں. انڈیا از ویری سملر ود اس, رائٹ. انہوں نے ختم کرا دیا, ہمارا ملک ابھی تک کیوں نہیں ختم کرا پایا. تو یو ریلی نیڈ ٹو سی کہ ان کے لاز کیا بولتے ہیں, ان کی پولیٹیکل کیمپینز کیسے چلتی ہیں, انہوں نے کیسے کرایا. اب فرق ہے, ان کا سیکولرزم ہے, ہمارا اسلام بیسڈ ہے, تو شاید ان کو اتنی پرابلمز نہ فیس ہوئی ہیں, لیکن ہم کو ریلیجس لیڈرز نے اس کو کسی اور چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اس کو کافی اٹیک کرنے کی کوشش کی. دین ورک ایتھکس, اگین اس کو ہم ڈسکرائب کر چکے ہیں کہ ایتھکس آپ کے ٹورڈز ورک ایتھکس کی بات ہو رہی ہے کہ آرگنائزیشن میں کس حساب سے کام چلتا ہے. ڈسپلن ہے تو کیا سب کے لیے ہے, اگر کوئی الیگل یا ان ایتھیکل بات ہوتی ہے تو کیا وہ سب کے لیے ہے. آپ نے کمپنی کے لوگوں کو بول دیا کہ وہ لیٹ مت آئیں, وہ پھر بھی لیٹ آ رہے ہیں, تو اب آپ کا اس کے اوپر رول کیا ہے, آپ اس کو کس طرح سے پنش یا ریوارڈ کرتے ہیں چیز کو. تو دیٹ از کالڈ دا ورک ایتھک. کسٹمز ہوتے ہیں کہ اپنے لوکل کچھ کلچرل نارمز ہوتے ہیں, کچھ ورک ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں, کچھ ریلیجس بلیفس ہوتے ہیں, کچھ آپ کے فیسٹیولز آتے ہیں فار ایگزامپل, تو اس پہ آرگنائزیشن کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے. ہمارا فار ایگزامپل ان آرگنائزیشنز ہولی منتھ آف رمضان میں کیسے لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے گا, دس ول بی کسٹمری. اٹ مے ناٹ ہیپن ان دا ویسٹرن آرگنائزیشنز, کیونکہ ان کا ہولی منتھ وہ لوگ ریگولیٹ نہیں کرتے اس کو. لیکن اگر ہمارے ملک میں آتا ہے تو ہمارا یہ کسٹم ہوگا کہ ہاؤ ڈو وی address people, how do we entertain people in these kinds of days. So customs are again very much typical, lekin you really need to have کہ how the organizations are dealing with the people. For example اگر ہم بھی رمضان کے دنوں میں سعودیہ والا سسٹم کر لیں جس میں ساری رات کام ہوتا ہے, سارا دن لوگ سوتے ہیں جسٹ ڈیورنگ رمضان کے مہینے میں, تو کیا ہم پر سوٹ کرتا ہے, کیا باقی دنیا کے ساتھ الائنمنٹ ہوتی ہے. اگر تو ہے تو گو فار اٹ, اگر نہیں ہوتی تو دین یو ریئلی نیڈ ٹو ہیو اے گڈ ایکسکیوز کہ وائی وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے. گلوبل ڈائیورسٹی, ڈائیورسٹی ان دا ورک ریلیٹڈ ویلیوز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک اسکالر تھا گیئرڈ ہافسٹیڈ, یہاں اس کا نام بھی مینشن ہے. اس نے پوری دنیا کے کلچرز پر اسٹڈی کیا تھا, رائٹ, کہ امریکن کلچر ورسز یو کے کلچر ورسز یورپین ورسز آسٹریلین ورسز نیوزی لینڈ ورسز
ساؤتھ ایشین, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, کلچرز میں کیا فرق ہے. ہم بات کرتے ہیں نا کہ آرگنائزیشن کلچر ڈفرینٹ ہے, تو اس پہ نیشنل کلچر اس نے نیشنل کلچر پہ ریسرچ کی تھی. ہی براٹ بیوٹیفل فائنڈنگز آؤٹ آف دیٹ. یہ کچھ اس کی فائنڈنگز ہم ڈسکس کرتے ہیں. 4 چیزوں پر اس نے ان نیشنز کو ڈسکرائب کیا تھا. اس کے نزدیک کچھ نیشنز کو جو چیزیں ڈسٹنگوش کرتی ہیں اس میں 4 فیکٹرز ہیں. انڈیویجولزم ورسز کلیکٹیوزم. کچھ نیشنز ایسی ہوتی ہیں جو انڈیویجولسٹک اپروچ اڈاپٹ کرتی ہیں, لائک ٹورڈز ورک. اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ پاکستان میں انڈیویجولزم مینس کہ پیپل لائک ٹو ورک alone, کلیکٹیوزم مینس کہ پیپل لائک ٹو ورک ٹوگیدر. ٹھیک ہے, دے کین ورک ٹوگیدر. سو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان میں انڈیویجولزم ہے یا کلیکٹیوزم, تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ رائٹ. موسٹ آف دا ٹائمس پیپل میک دس مسٹیک کہ وہ پاکستان کو انڈیویجول کلچر کنسیڈر کرتے ہیں, جن کو نہیں پتا ہوتا. بٹ دس از رانگ. کلیکٹیوزم از دی کلچر جس پر لوگوں کا ڈسکرپشن ہوا. کلیکٹیوزم مینس کہ پیپل, اس کی ایک ایکسپلینیشن یہ کہ پیپل لائک ٹو ورک ان گروپس ان پاکستان بیکاز دے ریئلی وانٹ ٹو شن their responsibilities ٹو ادر پیپل. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مل کے کام کر لیں گے تاکہ سب کو کم سے کم کام کرنا پڑے. تو اس میں 2-3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, باقی لوگ انجوائے کرتے ہیں. رائٹ. American culture and European culture are purely individual culture. وہاں کے لوگ بہت زیادہ individual concept کو follow کرتے ہیں. Right? They don't want to work with others. So ان کی individualism جو ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی highlighted ہوتی ہے. تو ورک سٹائلز پر بھی وہ چیز افیکٹ کرتی ہے. سو اس ہافسٹیڈ نے ایکچولی اس کو پلاٹ کیا تھا کہ کس کنٹری پر کہ کس کنٹری کے لوگ کس طرح کے. تو اس میں میجر کنٹریز کی کچھ ڈویژنز ہوئی تھی. میں سب کنٹریز تو نہیں, لیکن کچھ کنٹریز کو مے بی امریکہ اور یورپ اینڈ پاکستان کو ڈسکس کر دوں, کیونکہ یہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور ریسرچ کیونکہ امریکن بیسڈ تھی, اس لیے میں اس کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گی. ہائی اینڈ لو پاور ڈسٹینس. پاور ڈسٹینس ہوتا ہے کتنا ڈسٹینس ہے آپ کے اور آپ کے باس کے بیچ میں. ہائی پاور ڈسٹینس ہوگا تو مینس کہ بہت زیادہ فرق ہے. یو ریئلی کین ناٹ ٹاک ٹو یور باس ان اے ویری کنوینئنٹ مینر. یو ریئلی ہیو ٹو تھنک بفور یو ٹاک ٹو یور باس. آپ کو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. پاور ڈسٹینس بہت زیادہ ہے. باس از ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ کہ اس کی چیزوں کا پروٹوکول ہو. جب وہ جائے تو لوگ کھڑے ہوں, رسپیکٹ دیں, واپس نکلے تو بیٹھ جائیں, دوبارہ بیٹھے سے کھڑے ہو جائیں. اس کا آفس علیحدہ ہو, اس کا پورا اس کو ورک انوائرمنٹ اسپیس دیا جائے. تو پاور ڈسٹینس کی بات اگر پاکستان کے پرسپیکٹو سے کی جائے تو بہت ہائی ہے. یہاں باس کو کافی کچھ سمجھا جاتا ہے. سملرلی اگر آپ کنٹریز دیکھیں, کوریا از اے گریٹ ایگزامپل, جہاں باس کو یا ٹیچر کو خدا مانا جاتا ہے ایک طرح سے, ماں باپ سے بھی بڑھ کے. کہ I had some of my colleagues when I was doing my PhD in Florida State University. So I saw some of the students who used to bow in front of their professors like this. وہ ان کے سامنے یوں جھکتے تھے. وہ آتے تھے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے, ان کے سامنے جھکتے تھے, ان کو اتنی رسپیکٹ دیتے تھے. لیکن اس کا اگر آپ ان کا ایک بہت خوبصورت ایک پیپر لکھا ہوا جس میں یہ تھا کہ اتنا ڈسٹینس ہوتا ہے کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو سے سم تھنگ گڈ یو کی ناٹ سے دیٹ, کیونکہ آپ اس کا روب اتنا زیادہ ہوتا ہے آپ کے باس کا کہ یو کی ناٹ. ہمارے یہاں بھی باس کا یا ٹیچر کا رسپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. یو ڈونٹ فیل دیٹ مچ equal when you're talking to your boss as much as you are feeling when you're talking to your colleagues. American culture بہت ڈفرینٹ ہے. ان کا یہ پاور ڈسٹینس بہت کم ہے. باس از اے باس, teacher is a teacher, but at the time when they are just doing the business, other than that they are equal. وہ کبھی کسی انسان کو اس درجے کا رسپیکٹ نہیں دیں گے جتنا وہ کام کے حساب سے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک ٹیچر ہے, اس کی رسپیکٹ اتنی ہے جتنی ایک کسٹمر اور ایک بزنس مین کی. اس کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہے, اس کے بعد ٹیچر از دا سیم. تو جو ایشین کلچر میں ایک ٹیچر اور باس کی رسپیکٹ ہے وہ ویسٹرن میں نہیں ہے. سو اگر آپ باقی بھی آفیشیل میٹرز دیکھیں تو پاور ڈسٹینس از ویری لو ان امیرکن اینڈ ویسٹرن سوسائٹیز ایز کمپیئرڈ ود ساؤتھ ایشین اینڈ ایشین سوسائٹیز. تھرڈ از ہائی اینڈ لو انسرٹینٹی اوائڈنس. اب یہ ایک اور ایک کلچرل ڈائمینشن ہے. انسرٹینٹی اوائڈنس ہوتی ہے کہ ہاؤ مچ یو آر افریڈ آف دی انسرٹن سچویشنز. آپ نے ایک رسک لیا لیکن آپ اتنے ڈرتے ہیں آگے آنے والے ان ایکسپیکٹڈ حالات سے کہ آپ
آگے چل ہی نہیں سکتے. اگر کوئی نئی چیز آ گئی تو آپ ٹوٹلی اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, آپ ٹوٹلی نروس ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسے تھا تو یہ تو آج ایسے ہونا شروع ہو گیا, ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں آپ کے. فار ایگزامپل چیزیں پہلے آپ ہاتھ سے لکھتے تھے, اب آپ کو مینڈیٹ کر دیا گیا کہ آپ کو کمپیوٹر پہ کر کے لانا ہے, تو لوگوں کے دماغ اڑ جائیں گے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے سرکاری آفیسز میں نئے کمپیوٹرز ڈیسکس پہ پڑے ہوتے ہیں, وہ یوز نہیں ہو رہے ہوتے, وہ صرف وہاں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں, کیونکہ پالیسی کے حساب سے کمپیوٹرز ڈیسک کا حصہ تو بن جاتے ہیں. یوزیج کی بات آتی ہے تو ان کو کوئی یوز نہیں کرتا, کیونکہ پیپل آر افریڈ کہ یوز نہیں کرنا آتا تو کیسے کریں, رائٹ. تو انسرٹینٹی اوائڈنس ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے اس چیز کی. انسرٹینٹی اوائڈنس لو ہے اگین امریکن اینڈ ویسٹرن کنٹریز میں. وہ چینج چونکہ تھوڑا دیکھ چکے ہوتے ہیں, چینج کا پیس کافی تیز ہے ان کا, ٹیکنالوجی بہت تیزی سے پیئرس کرتی ہے ان کی سوسائٹی میں, چیزیں ان کے لیے انسرٹن تو ہوتی ہیں لیکن اتنی مشکل سے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جتنے ہماری سوسائٹی کے لوگ کرتے ہیں. تو ان کا یہ انسرٹینٹی اوائڈنس کافی لو ہے. دین کوانٹٹی اینڈ کوالٹی آف لائف. کوانٹٹی آف لائف از لائک یو ریئلی نیڈ ٹو پے اٹینشن کہ آپ کے پاس آپ اگر آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کتنے ورکرز دیے گئے ہیں, آپ کی پے کتنی ہے, آپ کے لیے پے کتنی ضروری حیثیت رکھتی ہے. اگر پے ہے اور آپ کے لیے سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے, دیٹ از کالڈ کوانٹٹی آف لائف. نمبر آف تھنگس ڈو میٹر الاٹ فار یو. کوالٹی آف لائف ہوتی ہے کہ یو ڈونٹ پے ٹو مچ اٹینشن ٹو دی مانیٹری ویلیوز آف دی سروسز. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر مجھے پرسنل سیٹسفیکشن مل رہا ہے کام کا تو اٹس پرفیکٹلی اوکے, آئی ایم ہیپی ود دیٹ. تو کوالٹی آف لائف میرے لیے میٹر کرتی ہے کیونکہ میری پرسنل سیٹسفیکشن از ایسوسیٹڈ ود دی کوالٹی ناٹ دا کوانٹٹی. میرے ساتھ کتنے کو ورکرز کام کرتے ہیں, میرے انڈر کتنے لوگ ہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے فرق پڑتا ہے کہ میرے ریسرچ کو کوئی افیکٹ نہ کرے. مجھے فرق پڑتا ہے کہ میں اپنا کھانا بھی اٹھ کے لے لوں گا, مجھے چائے بھی آفس میں نہ سرو کی جائے لیکن بس مجھے ڈسٹرب کوئی نہ کرے. دس میں بی دا کوالٹی آف لائف فار سم ون. لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ جب تک پروٹوکول نہیں ملے گا میں نہیں اٹھ کے کھانا کھاؤں گا, مجھے کھانا سرو کیا جائے, مجھے چائے سرو کی جائے, only then I would be able to do my work. So this is the difference between quantity and quality. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے ایک دو ڈائمینشنز بعد میں ایڈ اپ ہوئی تھی, لیکن یہاں چونکہ 4 کی بات ہوئی ہے تو I will not go for the ones جو یہاں ڈسکس نہیں ہوئے. اوکے, ڈائیورسٹی ان مینجمنٹ فنکشنز. مینجمنٹ کی کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں دیٹ ورک ویل ان ون کنٹری may not work in another country, which is true. مینجمنٹ کی کچھ پریکٹسز ایسی ہوتی ہیں جو ایک کنٹری میں تو اچھا پرفارم کرتی ہیں لیکن دوسرے میں اچھا نہیں پرفارم کرتی ہیں. اس کی کوئی وجوہات ہوں گی ڈیفینیٹلی. ہم نے کلچرل یہ آپ نے یہ دیکھی, یہ انڈیویجولزم, کلیکٹیوزم, ہائی اینڈ لو پاور ڈسٹینس, سرٹینٹی, اوائڈنس اینڈ کوانٹٹی اینڈ کوالٹی, یہ فیکٹرز ہیں جو ان چیزوں کو افیکٹ کرتے ہیں. اب وہی بات ہے کہ ہمارے ملک ورسز امریکن کلچر. امریکن کلچر میں انڈیپینڈنٹ کام کرنا بہت پسند کیا جاتا ہے, لوگ اکیلے کام کرتے ہیں. اگر آپ کی ایک پریکٹس ہے کہ آپ زبردستی جا کے اس کے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے, اس سے پوچھیں گے ہاں جی حال چال بتائیے, ہاں جی آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے, ہاں جی میں یہ کر سکتا ہوں, میں زبردستی آپ امپوز, جو کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. پیپل رائٹ ٹو انٹروین ان وٹ ادر پیپل آر تھنکنگ. پوچھیں گے ان سے جی کیا پرابلم چل رہا ہے آپ کے ساتھ, کچھ اپنے بارے میں بتائیے. پیپل ریئلی وانٹ ٹو نو اباؤٹ یو, پیپل ریئلی وانٹ ٹو interfere in your personal lives. People really want to interfere in your working life. پوچھیں گے کوئی پرابلم ہے تو بتائیے, ہم سالو کریں گے, اگر یہ نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوا. They would ask you reasons for not doing, جبکہ ایسا پاسبل نہیں ہے. تو اگر سیم ایٹیچیوڈ آپ ایک ویسٹرن آرگنائزیشن میں یا کسی امریکن کے ساتھ رکھیں گے تو they will definitely disobey you. They will dislike this thing. So it will not be practically possible. Walmart ایک بہت بڑی امریکن ریٹیلنگ چین ہے جس کے بارے میں نے پہلے بھی آپ سے کچھ لیکچرز میں بات کی ہے. بہت بڑا ریٹیل سیکشن ہے جو لو کاسٹ اسٹریٹجی فالو کرتا ہے. امریکنز کے بزنس پریکٹسز میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ جب وہ جائیں تو آپ وہ ان کو گریٹ کرتے ہیں کہ ہیلو ہاؤ آر یو آر ڈوئنگ, آپ نے کیسی شاپنگ کی, سمجھ. اگر وہ اچھے موڈ میں نہیں ہے تبھی وہ گریٹ کریں گے ضرور, کیونکہ یہ ان کی بزنس کا حصہ ہے. جب آپ سامان خرید کر کاؤنٹر کے چیک آؤٹس پر جاتے ہیں تو لوگ آپ سے ہنس کر پوچھتے ہیں اوکے ہاں ہاؤ آر یو, اینڈ اگین لائک ہاؤ آر یو ڈوئنگ, ڈیڈ یو فائنڈ ایوری تھنگ. اٹ از اے مینڈیٹری.
and it is mandatory as far as the Walmart is concerned. Walmart جب جرمنی میں انہوں نے اس کا آؤٹ لیٹ اوپن کیا تو پیپل آر ناٹ ویری یوز ٹو گریٹ ایچ ادر ان جرمنی کہ ہر ایک سے فری ہوں. کہ ایکچولی امیریکن کلچر میں ٹوٹلی ان نون پرسن کین گریٹ یو اینڈ دے ول ایکسپٹ دی گریٹنگز اوپن ہارٹیڈلی. تو وین دے اسٹارٹیڈ دیئر بزنس ان جرمنی پیپل ور ناٹ یوز ٹو دس کائنڈ آف کلچر. تو یہ کلچر وہاں نہیں چل سکا جس کی بیس پر ان کا بزنس بہت جلدی وہاں فلاپ ہو گیا اینڈ دے ہیڈ ٹو لیو جرمنی فار دس ریزن. اور بھی ریزنس تھے لیکن یہ بھی ایک وجہ تھا کہ ان کے لوگ پسند نہیں کر پا رہے کہ جو بندہ آتا ہے ان سے وہ گریٹ کر کے پوچھنے کہ ہاؤ آر یو ڈوئنگ اور ڈیڈ یو فائنڈ ایوری تھنگ اور سم تھنگ لائک دیٹ. Managers must base their actions on the characteristics and work-related values of the country in which they are operating. جب آپ ملٹی نیشنلز اوپن کرتے ہیں, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں, تو مینیجرس کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ ورک ریلیٹڈ ویلیوز یا ورک بیہیویئرز پر فوکس کریں. لوگ کس قسم کے ہیں. ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ ڈو دے ریئلی وانٹ ٹو بی ان کو انٹرفیئر کیا جائے. سم ٹائمز پیپل لائک ٹو بی انٹرفیئرڈ کہ ہم سے کوئی پوچھ نہیں رہا, میں اتنا پریشان ہوں, میں اتنا اداس ہوں, مجھ سے کوئی پوچھ نہیں رہا کہ کیا ہوا, میری جاب پہ کوئی پرابلم چل رہا ہے. پیپل آر ناٹ آسکنگ, پیپل لائک ٹو بی آسکڈ بائی. لیکن ایک اگین دا کلچرل انفلوئنس ہے. تو مینیجرس کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کون سی ویلیوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے وین دے ہیو ٹو اسٹارٹ ود اے نیو بزنس. ٹھیک ہے. اوکے, گلوبل لرننگ آرگنائزیشنز کون سی ہوتی ہیں کہ سکسیزفل ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں ویلیو شیئرنگ نالج ٹو اڈیپٹ ٹو دا ڈیورس اینڈ چینجنگ انوائرمنٹس. گلوبل لرننگ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ آبویسلی ایک پوائنٹ پر اسٹک نہیں رہتی ہیں. دے ریئلی وانٹ ٹو لرن, دے سی کہ واٹ ادر آرگنائزیشنز آر ڈوئنگ. ان کی پریکٹسز کو وہ لرن کرتی ہیں اور ان کو اڈاپٹ کرتی ہیں اپنی ریگولر لائف میں. تو سکسیزفل ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز دے ریئلی ویلیو شیئرنگ نالج. وہ جب تک شیئر نہیں کریں گے ان کو پتہ نہیں چلتا. تبھی لوکلز لیتے ہیں نا وہ, کہ پتہ چلے کہ لوکل لوگوں کو کیا پسند ہے. اگر فارنرز لا کے بٹھا دیں گے ان آرگنائزیشنز میں تو کسی بھی طریقے کا فائدہ نہیں ہے. اپنی فارنرز پہلے تو یہاں آئیں گے نہیں, وہ تو آپ کو وہیں کے لوکل لوگ ہی لینے پڑیں گے. تو جب تک لوکل لوگوں کو آپ ان کے حساب سے کام نہیں دیں گے وہ لوگ کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز کو اپنا کلچر انٹرنیشنل کلچر کے حساب سے چینج کرنا پڑتا ہے. اب یونیلیور اگر 100 سے اوپر ممالک میں کام کر رہی ہے تو وہ 100 سے زائد ممالک کے کلچر کو اسٹڈی کرتی ہے پہلے, پھر وہاں سے پھر ان کے پاس جا کر وہ اپنے آپریشنز کو پرفارم کرتے ہیں. اوکے, یہ دیکھیے ابھی جو ہم نے انڈیویجولزم, کلیکٹیوزم, ان سب کی بات کی, اس پر دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں پر کون کون سی چیز اپلائی ہو رہی ہے. یہ گیئرڈ ہافسٹیڈس کی ہی 5 جو ہم نے 4 سیٹس دیکھے انہیں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپشنز کافی زیادہ ہیں, ہمارے پاس 8 آپشنز ہیں. انڈیویجولزم, کلیکٹیوزم, ہائی پاور, لو پاور ڈسٹینس, ہائی اینڈ لو انسرٹنٹی اوائڈنس, اینڈ کوانٹٹی اینڈ کوالٹی آف لائف. یہ دیکھتے ہیں. امپلائیز آر افریڈ آف چینج اینڈ گیٹ نروس اینڈ اسٹریسڈ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پاسبلٹی آف اٹ. یہ ہم نے دیکھا ان ایکسپیکٹڈ سچویشن سے لوگ گھبراتے ہیں تو اٹ مینس کہ انسرٹنٹی اوائڈنس زیادہ ہے. تو یہاں کیا ہو رہا ہے, پیپل آر افریڈ آف چینج, پیپل آر گیٹنگ نروس کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سو دس وڈ بی دا پرفیکٹ کیس آف, آپ بتائیے, ہائی انسرٹنٹی اوائڈنس. گڈ. نیکسٹ از employees are motivated to achieve high levels of success by monetary incentives. اب employees یہاں they are motivated to achieve the high levels of success by monetary incentives. monetary values are affecting them. So definitely this is quantity of life. Good. The athletes seems to prefer sports like soccer and basketball to sports like golf and track and field. یہ this is important to understand. Athletes اگر ایک ملک کے پریفر کر رہے ہیں ساکر اینڈ باسکٹ بال انسٹیڈ آف گولفنگ اینڈ ٹریکنگ اینڈ فیلڈنگ, تو وٹ ڈز دیٹ مین؟ ساکر اور باسکٹ بال گروپس میں کھیلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, کوآرڈینیشن سے کھیلی جاتی ہے. ساکر کیا ہوتا ہے؟ فٹ بال کو بولتے ہیں, امریکنز اس کو ساکر بولتے ہیں. فٹ بال کی ان کی 2-3 ٹرمز ہوتی ہیں ڈفرینٹ, جو ڈفرینٹ چیز کو ڈفرینٹ بولتے ہیں. تو وٹ ایور دا فٹ بال ٹائپ اٹ از, بٹ یہاں بھی کوآرڈینیشن سے کھیلا جاتا ہے.
گولف آپ اکیلا بندہ کھیل سکتا ہے, تو اگر ایک ٹیم پلیئرز جو ہیں ایتھلیٹس وہ ساکر اور باسکٹ بال پر زیادہ فوکس کریں تو اٹ مینس کہ وہ گروپ اورینٹیشن پسند کرتے ہیں, وچ مینس کہ کلیکٹیوزم از دی رائٹ آپشن فار دس. نیکسٹ دیکھیے, مینیجرز آر کنسرنڈ ود ہیونگ اسٹیٹس سمبل سچ ایز دا ایگزیکٹو ڈائننگ روم, ریزروڈ پارکنگ اسپیسز اینڈ بگ آفیسز. مینیجرز کو یہ چیزیں چاہیے اسٹیٹس سمبلس کے طور پہ, جیسے ڈائننگ روم ہے, ریزرو پارکنگ سلاٹ ہے اینڈ بگ آفیسز ہیں. تو ایک تو اس میں ہائی پاور ڈسٹینس نظر آ رہا ہے, بیکاز دیز ٹائپس آف پیپل ریئلی وانٹ ٹو ہیو اے ڈسٹینس ود دیئر کلیگز یا اپنے سے سبارڈینیٹ سے. تو دے آر ہیونگ they want the executive dining rooms, not the public ones and not the ones جو باقی لوگ شیئر کرتے ہیں. ایگزیکٹو ڈائننگ روم میں ان کو کھانا ہے, علیحدہ سے پارکنگ اسپاٹس ہیں, باقیوں کے ساتھ نہیں اس کو چاہیے. اینڈ بگ آفیسز, بڑے آفیسز چاہیے, چھوٹے آفیسز میں یا پبلک آفیسز میں وہ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. تو ڈیفینیٹلی دس از ہائی پاور ڈسٹینس. لاسٹ دیکھیے, امپلائیز لائک ہیونگ دیئر باس ڈو دیئر پرفارمنس اپریزل, دے ڈونٹ وانٹ دیئر پیئرز انوالوڈ. اب وہی بات ہے, امپلائیز کو صرف چاہ رہے ہیں کہ اپنا باس ان کو کریں, ان کے پیئرز سے ریٹنگز نہ لیں, وچ مینس کہ آپ بتائیے یہ کون سا والا ہے آؤٹ آف آل دیز. اوکے, انڈیویجولزم. دے ڈونٹ وانٹ دیئر پیئرز انوالو, لوگوں کو انوالو نہیں کرنا چاہ رہے, صرف اکیلا باس اور ان کا معاملہ ہے اس کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں. رائٹ, سو دس واز آل اباؤٹ دا لیکچر آن گلوبلزم. یاد رکھیے کہ گلوبل مارکیٹ میں جانا یا گلوبل مارکیٹ کے حساب سے پرفارم کرنا ٹو سم ایکسٹینٹ آج کل کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر آپ نیا وینچر اسٹارٹ کر رہے ہیں, جس میں انٹرپرینورشپ بھی ہم نے ڈسکس کیا, نیا وینچر ہے جس میں آپ انٹرنیشنل جانا چاہ رہے ہیں, جس میں آپ یہیں پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں, یو ریئلی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ناٹ اونلی دی لیگل اینڈ دا پولیٹیکل پریکٹسز اینڈ انفراسٹرکچر فیکٹرز, بٹ یو ریئلی ہیو ٹو سی دا کلچرل تھنگس ایز ویل. کلچرل تھنگس میں یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی ضروری ہیں. پاور ڈسٹینس کیا ہوتا ہے, سرٹنٹی اوائڈنس کیا ہوتی ہے, یا انسرٹنٹی اوائڈنس کیا ہوتی ہے, یا گروپنگ کیسے ہوتی ہے, پاور ڈسٹینسز کیا ہوتے ہیں. ابھی اس میں ایک چیز مسنگ ہے جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا اس والے میں, فیمنزم اینڈ میسکولینزم, یہ انہوں نے چھوڑ دیا. اس کے علاوہ بھی ایک اور تھا جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سوسائٹی ہے جو بہت زیادہ میل اورینٹیڈ ہے, ایک سوسائٹی ہے جو بہت زیادہ فیمیل اورینٹیڈ ہے, فیمنزم ہے. تو ہماری سوسائٹیز ڈیفینیٹلی میسکولینزم کی مثال ہے, جس میں میلز کا ڈومینیشن بہت زیادہ ہے. اس کی بات یہاں نہیں ہوئی, لیکن یو ریئلی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگز بفور اسٹارٹنگ آف یور بزنس, اینڈ یو ریئلی نیڈ ٹو اپلائی دیم اگر آپ کام کو ایک پراپر طریقے سے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ جب آپ زندگی میں کبھی انٹرنیشنل بزنس اسٹارٹ کریں گے اپنے, تو یو ریئلی وڈ کیپ آل دیز تھنگز ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے, اوکے, سو ریڈ دس, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی کانسیپٹس, اس میں سے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اینڈ انشاءاللہ I will see you in the next lecture with the next chapter. So by then, you really take care. Allah Hafiz.